बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ये आइन पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो असली आइन है 1973 का, आज उसकी जगह एक और आइन जिसको आप नज़रिया ज़रूरत का 2020 मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, वो तश्कील दिया जा रहा है। जो असली आइन है वो बनाया था पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर, बड़ी लंबी डिबेट, पहले 72 में बना था अबूरी और उसके बाद 73 में वो बना आइन। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं वो उस आइन को भूल बैठे हैं। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त दो आइन हैं। जो पाकिस्तान का असली आइन है उसके बारे में कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक है, यानी जिस तरह फ़र्क है देसी मुर्गी में और फार्मी मुर्गी में, जिस तरह फ़र्क है चाइनीज़ लहसुन में और पाकिस्तान के देसी लहसुन में, खुशबू में ही फ़र्क आता है, और जिस तरह कागज़ के फूलों में और हकीकी फूलों पे। और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने कहा था कि हम तो आंसू हैं, हमें खाक में मिल जाना है, कागज़ी फूलों पे तितली नहीं आया करती। तो इस वक्त वो जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेतौकीर हो रहा है, बेहैसियत हो गया है, पीछे कहीं चला गया। मैं अभी ढूंढ के निकालने की उसको कोशिश करता हूँ। और इस वक्त जो सामने है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फ्यूचरिस्टिक है, यानी मुस्तकबिल का आपके हुकूक का ज़ामिन है। ये नज़रिया ज़रूरत वाला है, ये कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। उनमें चोर, डाकू, मुलज़म, हथियारे, हर तरह के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को चोरी की। और किसी ज़माने में जो पाकिस्तान के फ़ैसले हैं वो 47 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के फ़ैसले किया करती थी। अब पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है उसने सारी काबीना अपनी एक्सपोर्ट करके इंग्लिस्तान भिजवा दी है। और अब पाकिस्तान की मईशत के फ़ैसले और पाकिस्तान की, देखिए ना कितना खुफिया फ़ैसला हो रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से बचाना है, बैरूनी हमलों से पाकिस्तान के न्यूक्लियर को किस तरह से महफूज रखना है, पाकिस्तान की आबादी के लिए क्या चाहिए। वो बैठते कहाँ हैं पाकिस्तान की पाक सरज़मीन पे, नहीं हराम की कमाई वाले उन ऐवानों में जिनका ना उनको पता है कि ये किसके हैं और ना कहते हैं कि हमसे कोई पूछे। तो जो तीसरी बात कहते हैं पाकिस्तान के असली आइन के बारे में, वो कहते हैं कि जनाब ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, ये कागज़ का चीथड़ा नहीं है। अब फ़र्क क्या है आप देखें, आपको नहीं नज़र आएगा। आप इसको थोड़ा सा अगर सामने से भी देखें तो आप समझेंगे कि ये असल कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, ये 2022 मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है और ये लिखा जा रहा है, आजकल लिखा जा रहा है। कहीं पे वो कहते हैं जो सदर का इख्तियार है मैं इस्तेमाल करूँगा, कहीं पे कहते हैं जो असेंबली का इख्तियार है मैं इस्तेमाल करूँगा। तो ये एक इट इज़ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप को यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको बजा के बताता हूँ कि किताब इस तरह नहीं बजती, ठीक है। इसलिए हम तो इस नए लिखे हुए किसी भी आइन की किसी शिक को भी मावराए आइन कहते हैं। अब मैं आपका असली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये ऑर्गेनिक है, ये लिविंग है, ये फ्यूचरिस्टिक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सबसे पहले ज़्यादती उस वक्त हुई जब ये जो ही बना था तो इसको मानने से लोगों ने इनकार कर दिया और आज तक मुसलसल लोग इनकारी हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ही पाकिस्तान के इत्तेहाद का और पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन है। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो सामने आई हैं वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दो, और सारी काबीना बैठी हुई है लंदन में, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को बचाओ, फौरी तौर पे रिलीफ दो। ये दो अलग-अलग इंतहाएँ हैं इस वक्त सियासत के अंदर। एक तरफ मतलब परस्ती की सियासत है, जा परस्ती की सियासत है, दौलत परस्ती की सियासत है, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को भूल के सियासत की जा रही है। दूसरी तरफ वो है जिसने कहा था कि पहले लॉकडाउन हटेगा तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन अब वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर भी लग गया। आपने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। तो जो सियासत वो है उसके अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और दो आवाज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली आवाज़ उठी है जो समधी है उसकी तरफ से, वो कहता है फौरी इलेक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी आवाज़ उठी है आज उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसकी तरफ से कि जी इलेक्शन पहले हो सकते हैं। जो असल झगड़ा बताया जा रहा था कि कोई नवंबर में किसी अपॉइंटमेंट का झगड़ा है, अब उसको भी वो भूल गए। हुआ क्या है इनके साथ? एक भाई कहता था मुझे क्यों निकाला, दूसरा कहता है कि मुझे ऐवान इक़्तिदार में क्यों डाला, और वो संभाला कहता है आप करें, मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी। ये कहते थे कि हम जो ही आएंगे तो आपको पता है कि सारे पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त आज की तारीख में 8 से 12 घंटे की अनाउंस्ड जो ऐलान शुदा ज़ाहिरन और बाहिरन
جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں، لوڈ شیڈنگ. یہ میں صرف بجلی کی بات کر رہا ہوں. اور قیمتیں وہاں پہنچ گئی ہیں جہاں انسان کی پہنچ اس کی قوت خرید کی وہ نہیں رہے گی کچھ عرصے میں. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے میدانوں میں فوری طور پہ ناکام ہوئے. میدان بڑے 3 تھے. ایک عمران خان کو کنٹین کرنا کسی طریقے سے، اس لیے جو لنڈن پلان 3 ہے اس کے 3 نقطے میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ان کی 3 بڑی ناکامیاں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور عمران خان کی میں زبردست قسم کی جو فتح ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی ان کی ناکامی ہے کہ وہ عمران کے بیانیے کو کنٹین کرنے میں ناکام ہو گئے، اور دوسری ان کی ناکامی یہ ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے میں ناکام ہو گئے، اور تیسری پاکستان کے لوگوں کو اپنے بارے میں کہ یہ ایک متبادل قیادت آئی ہے، یہ جائز طریقے سے ہے، وہ کنونس کرنے میں 1% بھی لوگ اس بات سے کنونس نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ملازم پیچھے رہے ہیں، ان کو تازہ نوکری ملی ہے، یا ان کے جو کہتے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہم نے رج کے کھانا شروع کیا ہے. پتہ نہیں وہ کھانا کہا تھا انہوں نے، وہ کھانا ایک تو وہ ہوتا ہے جو ناجائز مال میرے خیال میں وہ ہوگا. یہ 3 باتیں. اب 3 جو کامیابیاں عمران خان کو ان کے مقابلے میں ملی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پوری قوم یکسو ہے، اور وہ عمران کے پیچھے میجورٹی، سائلنس میجورٹی، اس کو اردو میں کہتے ہیں سواد اعظم، اس کو کہتے ہیں بھاری اکثریت سے بھی زیادہ مکمل اکثریت، وہ کھڑی ہے پاکستان کی عزت کے ساتھ. اور پاکستان کے اندر ہونے والی جو سازش کے ذریعے سے مداخلت کی گئی، جس میں میر جعفر اور میر صادق لوکل تھے، ان کے خلاف ایک پورے پاکستان کے اندر، اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صنف کی بھی کوئی قید نہیں ہے، پروفیشن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، شعبے کی بھی کوئی قید نہیں ہے. جو فلم کے اندر چمکنے والے ستاروں سے شروع کر کے کسان کے اندر کندھے پہ کدال رکھنے والے کسانوں تک سب بول رہے ہیں، اور میڈیم ایسا ہے ان کے پاس کہ ان کے اوپر سینسرشپ لگائی نہیں جا سکتی. اب جو اندر کی صورتحال ہے پی ڈی ایم کی، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں تھوڑی سی خبر دیتا ہوں. یہ 3 بڑی کامیابیاں عمران خان کی اور 3 امپورٹڈ کی ناکامیاں. اب میں آپ کو 3 اور حوالے بتاتا ہوں جن کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ امپورٹڈ کا ہاؤس آف کارڈ جو ہے اور بنچ آف ٹھگس کہتے ہیں نا، ہمیشہ مال کی تقسیم کے اوپر لڑتے ہیں، وہ آپس میں اب لڑ پڑیں. کسی زمانے میں بہت بولا کرتے تھے مولوی صاحب، اور مولوی صاحب آپ جانتے ہیں ایک ہی ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں، اور سیاست ایسی کرتے ہیں جس میں اخلاق جو سیاسی اور پارلیمانی اور جمہوری ہے وہ سرے سے کہیں اس کا نام و نشان ہی کبھی نہیں رہا. وہ ہر حکومت میں شامل ہوئے ہیں، جو بھی حکومت آنے والی ہوئی ہے اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں اور اپنے راستے پہلے بنا کے رکھتے ہیں. یہ وہی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اختیار اور اقتدار میرے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور وہ جو 3 سال انہوں نے انگاروں کے اوپر عمران خان کے اقتدار کے دوران رہے، اس لیے کہ پاکستان میں ایک سٹیٹس کو تھا جو باریاں لگانے والا تھا، اس کو عمران خان آئے تو انہوں نے توڑ کر کے دکھا دیا. اب ایک یہ وہ خاموش ہیں. دوسرا جو بی اے پی پارٹی ہے، بیپ جس کو اس لیے کہ این اے بی نیب ہوتا ہے، این اے پی نیپ ہوتا ہے، تو اس کو قومی اسمبلی کے اندر ان کی کابینہ میں بیٹھنے والے، انہوں نے تقریر سنی شہباز کی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. آپ سب نے تقریر سنی جو سوشل میڈیا پہ امپورٹڈ کے بعد جو ایکسپورٹڈ ہے بائی، اس کا ایک بائی چھوٹا امپورٹڈ اور بڑا ایکسپورٹڈ، تو وہ دونوں امپورٹڈ ایکسپورٹڈ نے ایک ہی زبان استعمال کی، اور اس نے کہا کہ یہ اب باپ کے اشارے پہ چلے ہیں، یہ باپ پارٹی والے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم نے آج بھی نہیں کبھی کہا ان کو. وہ کہاں ہیں؟ وہ خاموش ہیں. جو کراچی کے اصولی سیاست کرتے کرتے وصولی گورنر جب اور باقی عہدے ان کو مل گئے تو وہ بھی خاموش ہیں. آج جو ان کی بڑی کولیشن پارٹی ہے پی ڈی ایم کے اندر، وہ بھی بولی ہے، وہ بھی خوش نہیں ہے. سب کو عہدے ملے اس کے باوجود خوش نہیں ہے، اقتدار میں آ کے خوش نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ کے خوش نہیں ہے، کرسی میں کیلے ہیں نہیں، کیڑے ہیں نہیں، کرسی میں سے کوئی ان کو اٹھانے گھسیٹنے کے لیے آ رہا ہے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ضمیر فروشی کے ذریعے سے جو بھی دولت حاصل کی جائے اور وطن فروشی کے ذریعے سے جو بھی عہدہ حاصل کیا جائے، اس میں سکون اور اطمینان کیسے آ سکتا ہے، اس میں یکسوئی کیسے آ سکتی ہے، اس میں سے لوگوں کا فائدہ کیسے نکل سکتا ہے. اور اس کے بعد اب آ جائیے ان کے باقی جتنے بھی چھوٹے فیکشنز تھے ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. تو نون لیگ کے اندر ایک بڑا فیکشن ہے، اور ایک بڑے نے کہا کسی جگہ
اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ابھی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسلسل ہاتھ ہوگا. جب تک آپ کا سیاسی خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا اور آپ کا سیاسی سوئم نہیں ہوتا, تب تک آپ کے ساتھ ہاتھ ہوتا رہے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنا سیکھا ہی ہے, ہاتھ دکھا کے اقتدار میں آپ ہمیشہ آئے ہیں. اور یہ پرانی بات تھی, 90s کی پالیٹکس تک آپ اقتدار میں ہاتھ دکھا کے آتے تھے. اب آپ ویڈیو دکھا کے آتے ہیں, اب آپ آڈیو سنا کے آتے ہیں, اب آپ نعرہ لگا کے آتے ہیں, کبھی فوج کے خلاف, کبھی پاکستان کی باقی اداروں کے خلاف آپ نعرہ لگاتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں. اور آج ایک دفعہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو سکتی ہے. پاکستان کے جو سیکورٹی ایپریٹس کے کورز میں سے ایک, اور ان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ بھی دہرانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ برائی ہے اس سارے کے باوجود, اس سارے سیناریو کے باوجود سب سے زیادہ برائی عمران میں. اب عمران کہتا کہ وہ بھی 3 باتیں انسیڈنٹلی, آج 3 کی ایک پوری تاریخ مرتب ہو گئی. پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں مداخلت کے ذریعے سے رجیم چینج کو تسلیم نہیں کرتا, اس لیے کہ جو پاکستان کا ان کا بنایا ہوا یہ والا آئین ہے نا, جو پارلیمنٹ سے باہر آج کل بنایا جا رہا ہے, جس کو ماورائے آئین, نظریہ ضرورت والا آئین اور ماڈل 2022 آئین, اس کو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. وہ کہتا ہے میں پاکستان کے فیوچرسٹک لیونگ ڈاکیومنٹ کو مانتا ہوں جو آرگینک آئین ہے, اور وہ اس والے آئین کے اوپر یقین کرتا ہے. یہ پہلی بات وہ کہتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بے عزتی کے ساتھ حکمرانی ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے. میں اپوزیشن کر سکتا ہوں, میں مشکلات, وہ اپنی جان کی بھی نہیں پرواہ کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو اور آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تیسری بات جو وہ کہتا ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے. وہ یہ کہتا ہے میں کسی کی بالادستی نہیں مانوں گا اور کسی کی جنگ میں اپنے بچے نہیں مرواؤں گا. وہ کہتا ہے میں کسی کو پاکستان کے اڈے نہیں دوں گا, اور وہ کہتا ہے کہ میں افغانستان اور کسی اور ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں امن میں پارٹنر ہوں ساری دنیا کا, جنگ میں پارٹنر نہیں ہوں. آخر میں ایک فیصلہ ہوا, جو فیصلہ ہوا یہ والا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ والا جو اصلی آئین ہے, اس کے آئین کے آرٹیکل 48 کے 3 حصے 4 حصے ہیں, بلکہ ایک حصہ یہ ہے کوئی کسی اپنی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی یعنی قومی اسمبلی کے اندر وہ چھوڑ کے اٹھ کے دوسری پارلیمانی پارٹی میں چلا جائے تو وہ نائل ہو جائے گا. میرا موقف یہ تعیات ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں مانتا تو تب بھی وہ نائل ہوگا. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ دیتا ہے دوسری طرف تو تب وہ نائل ہوگا. 2 باتیں تو پرووڈ ہیں, پروون 100% کٹ ڈرائیڈ سلائسڈ پروون. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب کے سامنے سندھ ہاؤس میں ان کی پریس کانفرنسز میں ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگوں میں شرکت کی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو چوکیدار تھا اس کو یہ چوری نظر نہیں آئی. دوسرا یہ بات کہتا ہے کہ میں نے وہ ڈرافٹ کیے تھے, میرے ساتھ عامر کیانی بیٹھے ہوئے تھے, اسد عمر صاحب اس میٹنگ میں شریک تھے جہاں یہ ڈرافٹ ہوا تھا. ہم نے ان کو انسٹرکشنز بھی پہنچائیں کہ آپ نہیں جائیں گے اور دوسری پارٹی کی آپ کسی جگہ ایکٹیویٹی میں کسی طریقے سے کسی بھی وقت کسی نوع کی بھی کسی یعنی آف اینی ٹائپ اور کائنڈ اور کیریکٹر آپ اس کی امداد نہیں کر سکتے. یہ انسٹرکشن بھی وائلیٹ ہو گئیں. لیکن یہاں بھی چوکیدار کو چور نظر نہیں آیا, جیسے سینٹ کے الیکشن میں والد کے لیے ووٹیں خریدنے والا ویڈیو میں نظر نہیں آیا تھا. اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 2022 ماڈل ماورائے آئین جو اسمبلی اور پارلیمنٹ سے باہر لکھا جائے اس کے تحت آ رہے ہیں. ان کو ہم چیلنج کریں گے ہر فورم پہ, ان کو ہم چیلنج کریں گے ہر گلی میں محلے میں. آپ کے ساتھ مل کے تیاری کیجیے حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے اور قوم کو لبریٹ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری آپ کے لیے دعائیں, مسلم امہ کے لیے دعائیں, عالم انسانیت کے لیے دعائیں. پاکستان زندہ باد.